नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और माशरे में अपना नाम बनाते हैं। और आज मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि आज आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलवा रहे हैं जिन्होंने वाकई कुछ कर दिखाया है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मकसद को परस्यू करते हुए, एक मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत की, तालीम हासिल की और अपनी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। आज मेरे साथ जुनैद तुफ़ैल रॉय साहब हैं जो कि एक आला पाकिस्तान के नामवर तालीमी अदारे में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है और इसके साथ साथ फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में उनका एक नाम है। ट्रेनिंग के शोबे से भी वाबस्ता हैं, राइटिंग भी करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इसके अलावा बहुत सारी उनकी ज़िंदगी की ऐसी बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी को मुतासर कर सकती हैं। ना सिर्फ ये बातें हैं बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो ख्वाब देखे थे उनको पूरा करके दिखाया। और आज हम प्रोग्राम बातों बातों में उनकी ज़िंदगी की वही बातें उनसे पूछेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि आपकी इतनी मसरूफियात हैं और इसके बावजूद आपने वक्त दिया और आज हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। यार साहब, थैंक यू वेरी मच। बल्कि मैं आपका मशकूर हूँ। एक 15 दिन से मेरी और आपकी एक मुलाकात चाह रही थी कि हमने कब मिलना है। यार साहब, ज़िंदगी एक इंतखाब है। ये मेरा और आपका इंतखाब है कि आज हम बिल्कुल इकट्ठे बैठे हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आपने जो मेरा तारुफ है वो बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी बेहतर करवा दी है। ये आपकी मेहरबानी है। नहीं सर, यू डिज़र्व इट। कोशिश तो यही कर रहे हैं कि जो आपके पैदा होने का मकसद है उसमें मैं एक छोटा सा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। हर इंसान पैदा होता है कामयाबी के लिए, खुशहाल ज़िंदगी के लिए। सही। और मेरी कोशिश यही होती कि कामयाब ज़िंदगी के बजाय आप खुशहाल ज़िंदगी के ऊपर काम करें। काम बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने, आप थोड़ा काम करें, उसका रिज़ल्ट आहिस्ता आहिस्ता मल्टीप्लाई हो रहा होता है। सर, मैं जैसे आमतौर पर जब अपने गेस्ट होते हैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि आपने भी एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आए और जिसका आप एक एक्नॉलेज भी करते हैं, ज़िक्र भी करते हैं, और उसके बाद ज़िंदगी में मुश्किलात देखी, मुख्तलिफ मसाइल भी देखे, लेकिन इसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं आ रही और जो आपने ख्वाब देखे थे उनको पूरा किया। इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? ये कहानी तो हमारे नाजरीन के लिए शेयर करें। यह सब कहानी कुछ इस तरह है कि पेशे के लिहाज से मेरे वालिद साहब दर्जी थे और मैंने उनको हमेशा मेहनत करते पाया। सही। चूँकि उन्होंने हमें बहुत कम टाइम दिया, वो ज़्यादातर अपना जो काम था उसको उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। दुबई चले गए थे, उन्होंने वहाँ पे अपनी मेहनत के साथ अपना बिज़नेस डेवलप किया और हमारी पाकिस्तान में लाइफ बड़ी खूबसूरत चल रही थी। आपको पता है कि हर मुल्क के कुछ अपने कवानीन होते हैं, वहाँ पे काम करने के कुछ तरीक़ाकार होते हैं। तो 90s में उनके कारोबार में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आई जिसमें उनको पाकिस्तान आना पड़ा, उनका कारोबार ख़राब हो गया और वहाँ पे काफ़ी हमें नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मुझे याद है कि मैं 9th क्लास में था और मुझे पढ़ने लिखने का बड़ा शौक़ था। घर का माहौल बड़ा अच्छा था। घर का जो निज़ाम था वो लीड कर रहे थे मेरे दादाजी, वो आर्मी से थे। घर का निज़ाम काफ़ी टफ़ था और मेरी वालदा ने बड़ी मेहनत से हम सबको वालिद की गैर मौजूदगी में हमें पढ़ाया। 5 बहन भाई हैं हम। और वालिद साहब जब पाकिस्तान आए तो हमें कारोबार में नुकसान की वजह से घर बेचना पड़ा था। जो मैंने अपने घर के अंदर खोया, हमारे घर में बड़ी अच्छी ग्राउंड थी जो मैंने ख़ुद बनाई थी। उसमें पौधे मैंने ख़ुद लगाए थे। मेरे पास घर में परिंदे भी थे। मेरे पास एक मेरा डॉग था जैकी, वो मेरी उससे बड़ी एसोसिएशन थी। और यहाँ मैं आपको क्या बताऊँ कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जिस घर में हम रहते थे कि अचानक हमें ये कह दिया कि आपको इसको खाली करना पड़ा, चूँकि हमने घर बेच दिया था। और वो मेरी ज़िंदगी का बहुत एक दर्दनाक दिन था। और यानी कि आप सोच नहीं सकते थे कि आपको अपना घर जो कि आपने आपके वालिद साहब ने बड़ी मेहनत से बनाया हो, जिसको आपने सब बहन भाइयों ने मिल के, आपकी वालदा ने मिल के सजाया हो और आपको वो बचपन की यादें हो वहाँ पर। हाँ, वो घर हमें छोड़ना पड़ा, तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर हम किराए के घर पे चले गए
پھر والد صاحب نے پاکستان میں بھی محنت کر کے کافی چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کو پتہ ہے جب آپ زمین پہ گرتے تو لوگ آپ کو چاہ رہے کہ اب یہ گریں گے یا اٹھیں گے، اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اگر گر جاتے ہیں اور اگر آپ اٹھیں گے نہیں تو پھر آپ کوئی مثال نہیں بن سکتے، کوئی آپ دوسروں کے لیے موٹیویشنس نہیں بن سکتے۔ پھر یوں ہوا کہ اسکول کے حالات کافی خراب ہوئے، فیس کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، پھر مجھے اسکول چھوڑنا پڑا، اور میرے بڑے بھائیوں نے چھوٹے چھوٹے کام کیے، جیسے میرے بھائی ہیں شرازی، انہوں نے میری فیس کے لیے مجھے یاد ہے فیکٹری میں کام کیا تھا، بڑے بھائی ہیں انہوں نے پینٹ کا کام کیا، اور اس طرح ہم نے گھر کا شروع کیا۔ پھر ہمارا گھر کرائے کا ہو گیا، پہلے اپنا گھر تھا پھر ہم کرائے پہ چلے گئے، اور پھر اسکول میں میرا یہ معاملہ تھا کہ جب فیس 10 15 20 تک تو مجھے کلاس میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، فیس ہوتی نہیں تھی، اور فیس بھی اس وقت کوئی زیادہ نہیں تھی، 70 روپے یا 80 روپے تھی، لیکن وہ دینے کے لیے نہیں تھے، کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تو فیس کہاں سے دینے تھے۔ تو ہر دفعہ جب مہینہ ختم ہونا تھا یا شروع ہونا ہوتا تو میں بہت زیادہ ڈر کے رہتا تھا کلاس میں، اور زیادہ تر مجھے کلاس سے باہر ہی رہنا پڑتا تھا، کیونکہ وہاں پہ ایک جو بچے فیس نہیں دیتے تھے ان کو کم از کم چھوٹی سی سزا، وہ ہمیں باہر بیٹھنا پڑتا تھا۔ تو اس طرح ہوا کہ میرے چاچا جی نے مجھے اردو بازار میں کام لگوا دیا۔ اردو بازار میں یہاں سب میری 1500 سیلری تھی اور مجھے 20 روپے ملتے تھے، اور وہ میں نے اس میں سے 5 روپے میں کرائے کے لگا دیتا تھا اور 15 روپے میں اکٹھے کرتا تھا، اور وہ تقریباً 400 روپے بنتا تھا، 450 جو میں نے اپنی امی کو 2000 دینا ہوتا تھا 1500، لیکن وہ میں نے اس کو جوڑ کے اپنے گھر والوں کو دینا۔ پھر اردو بازار میں بھی میں چھوٹے چھوٹے سائڈ کام کرتا تھا، جو بھی کام مجھے ملتا تھا۔ میں نے پروف ریڈنگ کا کام کیا ہے، میں نے پریکٹیکل کی کاپیاں بنائی اور میں نے وہ کیا، لیکن مجھے یہ لگ رہا تھا کہ مجھے یہاں ابھی رکنا نہیں ہے، مجھے اردو بازار میں نہیں رکنا، مجھے آگے جانا تھا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جس پوزیشن پہ ہوں میں اس سے اگلی پوزیشن پہ کام کروں۔ میرے کزن ہے عامر، وہ اواری ہوٹل میں کام کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ٹیوزڈے کو آپ وہاں انٹرویو کے لیے جا سکتے ہو۔ اور ایاز صاحب، انٹرویو سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا فلیش بیک دوں گا اپنے ماضی کا۔ مجھے انگلش بولنے کا شوق جو کہ ہر جوان کو ہوتا ہے، اور یہ اس وقت کہ ابھی بھی پاکستان میں یا مستقبل میں بھی بالکل، اور ہاں جی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی ہے۔ جی جی، تو میں انگلش سیکھنے کا شوق تھا، اور میں بادشاہ مسجد جاتا تھا، شاہی قلعے میں جاتا تھا۔ وہاں پہ میرے پاس چونکہ پیسے تو تھے نہیں، ایک بیگ ہوتا تھا، پانی کی بوتل، کبھی سٹا لے لینا، کبھی نان چنے کے لیے پیسے رکھ لینے، اور وہاں پہ میں لوگوں سے فارنرز کو بادشاہ مسجد کے باہر میں تھوڑے سے پیسے 1-2 روپے لگتے تھے جوتی جمع کرانے کے لیے، تو وہاں بھی میں بیٹھا رہتا تھا۔ جب کوئی دور سے دیکھنا ہے کہ کوئی فارنرز آ رہے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ ایکسکیوز می سر، مائی ٹیچر سیڈ اف یو وانٹ ٹو امپروو یور انگلش یو ٹاک ود انگلش پیپل۔ تو انگلش کی پریکٹس کے لیے مجھے وہاں جانا پڑتا تھا، اور کبھی بسوں کے پیچھے لٹکنا، کبھی کرایہ نہیں ہوتا تھا، کبھی پیدل بھی میں چبرجی سے سیکٹریٹ اور وہاں سے میں پیدل جاتا تھا۔ اس طرح ہم نے انگلش بولنے کے لیے ایک پریکٹس کی، جو کہ بعد میں مجھے ہوٹل انڈسٹری کے پہلے انٹرویو میں بڑی کام آئی تھی۔ میں اس لیے اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ لنک کر رہا ہوں۔ تو پہلے انٹرویو میں بھی جب میں ندیم چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا تو ہی سلیکٹڈ می بیکاز آف مائی گڈ انگلش، کہ آپ کو ہم ایک ایسی ریسٹورینٹ میں شفٹ کریں گے جہاں پہ آپ جیسے ہمیں بولنے والے لوگ چاہیے۔ تو میں جو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مقصد یہ کہ آپ کو کسی بھی مقابلے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی ایک مقابلہ ہے سر۔ وہ انگلش سیکھنے کے لیے ایک جنگ لڑی، گوروں کو ڈھونڈا، ان سے بولی، پھر اسکول میں فیس نہیں بھی ہوتی تو اسکول میں جاتا تھا، پھر میٹرک میں نے اسکول چھوڑ دیا، پھر میں نے ایک پرائیویٹ اکیڈمی تھی ذوالفقار اکیڈمی، وہاں پہ 1 مہینے میں میٹرک کی تیاری کی۔ تو اس طرح میٹرک سے نکلے اور پھر ایف اے کیا، اور پھر اردو بازار میں جاب کی، اردو بازار میں مقام حاصل کیا۔ پھر اردو بازار سے میں اواری ہوٹل میں آیا، اواری ہوٹل میں محنت کر کے وہاں بھی میں امپلائی آف دا منتھ بڑا کم عرصے میں۔ ایاز صاحب، یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے کراچی سے کیسے اپروچ کیا یا کیسے آپ نے میری سٹوری پڑھی۔ یہ حقیقت ہے کہ بڑا برا وقت دیکھا میں نے، لیکن میں نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور ہمیشہ اپنی منزل پہ نظر رکھی اور چلتے رہنے کے لیے میں ہمیشہ کمیٹڈ رہا ہوں۔ اواری کے بعد مجھے سر دوسرا جو مقامی بڑا ہوٹل تھا پرل کانٹیننٹل، وہاں سے جاب آفر ہوئی۔ وہاں پہ میں نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا۔ میرا ایک اصول ہے کہ میں اپنے سینئرز کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میں نے بڑے کم عرصے میں گوگل سے بڑی چیزیں سیکھیں، فوڈ اینڈ بیوریج کی بکس پڑھیں،
میں نے اپنے جو ٹیچرز ہیں پاکستان میں بڑے اداروں میں بڑی پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں, میں نے ان سے بہت سیکھا, اور میں جب بھی کبھی مشکل میں ہوتا ہوں تو میں ان سے رابطے میں رہتا ہوں. میں نے کوئی پروموشن لی ہے, اس کی ان کو ضروری انفارمیشن دیتا ہوں. مجھے کچھ زندگی میں مسئلے مسائل آتے تو میں اپنے استادوں کی طرف دیکھتا ہوں, چونکہ جن کے استاد ہوتے ہیں ان کے لیے مقابلہ کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو صحیح, یہ جو آپ نے سفر بتایا, اور کیونکہ میں آپ کے سفر کو بہت حد تک جانتا ہوں, اور اس کے بعد آپ نے ہوٹل انڈسٹری میں نے سنا بھی, دیکھا بھی, لوگوں سے پوچھا بھی, ایک بہت اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے. اور ایک کیا کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ٹائم میں لاہور کے ینگسٹ جو ہے وہ ایک پوزیشن جو تھا آپ کے پاس تھی وہ تھے. تو یہ کیسے مینیج کیا, اور پھر گرومنگ کتنی انڈسٹری میں ہوئی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں, یہ شعور اور لکھنا پڑھنا, یہ کیسے آیا؟ ایسا صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, آئی واز ویری ینگ. کیونکہ میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ینگسٹرز جیسے آپ کی اسٹوری ہے, میری اسٹوری ہے, اسی طرح کی صورتحال سے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, لیکن وہ سٹک ہو جاتے ہیں, اور اتنے چیلنجز دیکھنے کے بعد 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ ریجیکٹ ہونے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی میں کامیابی لکھی نہیں ہے. تو آپ کو نہیں کہیں لگا تھا زندگی میں کہ یار میں نے اتنی ایفرٹ کی ہے, شاید جو ہے وہ میرے لیے جو میں مقام چاہتا ہوں حاصل کرنا بڑا مشکل ہوگا؟ ایسا بھی یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں تھوڑا سا اگر ماضی میں جاؤں تو میں بہت دبلا پتلا تھا. صحیح. میری بڑی مونچھیں تھی, میں ایسا تھا نہیں, میرے گھنگریالے بال تھے, اور میں بالکل اپنی بہت زیادہ ساسی کمتری میں بھی رہتا تھا. اس کے بعد میں نے یہ فیل کیا کہ میری جو انڈسٹری ہے اس کی گروتھ میں انسان کو گڈ لکنگ ہونا پڑے گا. صحیح. تو میں نے سر گوگل پہ بہت ساری چیزیں ٹائپ کی, میں نے گوگل سے بہت زیادہ سیکھا. پھر میں جس انڈسٹری میں رہتا ہوں یہاں پہ اس انڈسٹری میں انڈسٹری از آل اباؤٹ فیشن, ہر روز نئے نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. صحیح. میں نے انسان مانے نہ مانے, انسان کاپی پیسٹ ہے. بالکل ایسے. آپ نے جو سیکھا ہے آپ نے دوسروں سے سیکھا ہے, بک سے پڑھا ہے, اور آپ کو سیکھتے رہنا چاہیے. آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتے ہیں. میں ایسا دکھتا نہیں تھا, یہ چیزیں میں نے سیکھی ہیں, گرومنگ کی کلاسیں میں نے پڑھی ہیں, میں نے لوگوں کو کاپی کیا ہے. میرے ایک ٹیچر تھے وکٹر نیپولین, وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ اپنے سینئرز کی اچھی چیزوں کو کاپی کریں, نہ کہ بری چیزوں کو کاپی کریں. تو میں 2015 میں اسسٹنٹ ایف این بی تھا پاکستان کی ایک بڑی پراپرٹی میں. ہمارے شعبے میں فوڈ اینڈ بیوریج میں ایف این بی مینیجر ہونا یا اسسٹنٹ ایف این بی ڈائریکٹرز اور اس کے آگے جو پوزیشن اس پہ, یہ ایک فرسٹ اسٹیپ تھا میرا. اور یہ میں نے اچیو کرنے کے لیے اپنی پرسنالٹی پہ بھی کام کیا, اپنی نالج پہ بھی کام کیا. میں نے ٹریننگز کے کورس کیے, میں نے 2005 میں نے اسکل ٹریننگ پروگرام کیا, میں نے گولڈ میڈل لیا. اور میں نے انڈسٹری میں اندر رہتے ہوئے اپنے ادارے میں بہت زیادہ کورس کیے تھے, جو کہ ادارے کی طرف سے مجھے آفر بھی ہو, اور کچھ میں تو میں نے خود سے میرا نام نہیں بھی ہوتا تھا تو میں اس چیز پہ لڑ پڑتا تھا کہ اس میں میرا نام کیوں نہیں ہے. مجھے یاد ہے 2005 کا جو میں نے کورس کیا تھا اسکل ٹریننگ پروگرام, اس میں میرا نام نہیں تھا, بٹ آئی فائٹ ود مائی سینئرس. میں نے کہا جی مجھے اس میں جانا ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے, تو یس میں اسسٹنٹ ایف این بی ہوا تو آئی واز ویری ینگ. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس ایج میں کوئی ایز اے ویٹر یا کوئی ریسٹورینٹ مینیجر اس پوزیشن پہ اتنی جلدی آیا ہو. تو یہ سب خدا کی مرضی. صحیح. یہاں ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی پروگرام باتوں باتوں میں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہمارے گیسٹ جناب جنید طفیل رائے ہیں, جن سے ہماری گفتگو بڑی زبردست جاری تھی, ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ہم نے جانا. جنید صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا, جیسے ہوٹل انڈسٹری میں خاص طور پر زیادہ جو ہے آپ کی اسکل پر, پریزنٹیشن پر جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے. ایجوکیشن میٹر کرتی ہے, اور آپ نے ایجوکیشن کہاں کہاں سے اور کتنی حاصل کی ہے؟ یہ سب ایجوکیشن تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے پڑھیں. آپ کے بچے آپ بھی چاہیں گے کہ وہ پڑھیں. یہ زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. پڑھنا لکھنا تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق رہا ہے, لیکن میرے جو اچانک میں نے آپ کو پچھلے اپنے جو باتوں میں جو چل رہا تھا سلسلہ, اپنے والد صاحب کے بزنس کے حوالے سے بھی بتایا تھا.
مجھے اسکول میں ہی یہ فیز میں سے گزرنا پڑا کہ میرے پاس پڑھنے کے پیسے نہیں تھے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ مجھے پیچھے تو ہٹنا نہیں ہے. میں نے ایک چھوٹی اکیڈمی میں داخلہ لیا اور میں نے میٹرک کی تیاری کی اور میں نے فرسٹ پوزیشن اس میں حاصل کی. اب آگے آ جاتا تھا کہ میں کالج میں جا نہیں سکا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے. پھر میں نے ویٹ کیا اور میں نے اس دوران جو بھی مجھے کام ملے وہ میں نے کیے، لیکن میرا مقصد تھا کہ میں نے پڑھنا ہے. اور میں نے اس مقصد کو پانے کے لیے میں بڑا پریشان رہتا تھا، میں روتا تھا اور میں نے کبھی گھر والوں نہیں بتایا کہ میں کس فیز سے گزر ہوں. میں ایک دن بتانے والی بات ہے، میں ایف اے کی تیاری کرنا چاہ رہا تھا تو میں ایک تندور سے روٹیاں لینے گیا تو اس کے پیچھے ایک پوسٹر لگا ہوا تھا. اب آپ کو ہوتا ہے آپ کو روٹیاں لگ رہی ہو تو آپ کو ویٹ کرنا پڑتا. تو تندور پہ لکھا ہوا تھا کہ صرف 1 مہینے میں ایف اے کی تیاری کے لیے تشریف لائیں. میں نے 7 سیز شام نگر میں اکیڈمی تھی، وہاں پہ 1 ماہ کے لیے ایڈمیشن لیا. چونکہ وہاں پہ تعداد کم تھی تو وہ مجھے کمپٹیشن نہیں مل رہا، تو پھر میں 7 سیز میں آیا. تو پھر وہاں پہ مجھے جو سب سے زیادہ پذیرائی ملی، میری رائٹنگ اچھی تھی، میں کٹے مارکر یوز کرتا تھا، میں پین یوز کرتا تھا. اور اسکول کی طرح اسکول میں جب میں تختی لکھتا تھا تو میری تختی ہمیشہ کلاس میں ایسی رہتی تھی کہ ایسے لکھے. وہاں پہ جا کے مجھے پھر موقع ملا جب میں لکھتا تھا تو کلاس ٹیچر میری ہمیشہ ٹیسٹ تھے جو وہ ہمیشہ ایسے دکھاتی تھی کہ جیسے جنید لکھتا ہے تو ایسے لکھے. تو آپ کو پتہ ہے کامیابی شوق سے ملتی ہے، خوف سے نہیں ملتی. تو انسان جب کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ کائنات کی ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑ رہی ہوتی ہے. تو تھینکس گاڈ میں نے ایف اے پھر 7 سیز کے ساتھ کام کیا اور میں نے وہاں پہ محنت کی اور پھر میں نے اس طرح ایف اے پاس کیا. اور جب میری شادی ہوئی تھی تو میں ایف اے تھا اور میری مسز MBA HR تھی سپیریئر سے. اور یا صاحب میرے پاس سرٹیفکیٹ زیادہ تھے اور میری مسز کے پاس ایجوکیشن زیادہ تھی، لیکن فیملی وائز ہماری شادی شدہ لائف بڑی اچھی تھی. لیکن میرے اندر ایک چھوٹی سی جستجو رہتی تھی کہ میں نے جس پوزیشن پہ جانا ہے، جو میرے گولز ہیں، جو میرے ٹارگٹس ہیں نا، اس میں لاسٹ ڈگری بڑا میٹر کر رہی ہوتی. تو مجھے گریجویشن کرنی تھی. اور یا صاحب آپ کو ایک چیز بتاؤں، شاید آپ جج کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں نے BA اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد کتنی دیر بعد کیا ہوگا؟ 20 سال بعد میں نے BA پاس کیا. تو اور میری 2 بیٹیاں تھیں، جیا تھی میرے ساتھ. اور میں نے جب BA کا ایڈمیشن بھیجا تو پھر میں نے کوئٹ کر دیا اس کو. لیکن میری مسز نے مجھے تھوڑا سا جذبہ موٹیویٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں تم تو کوئٹ نہیں کرنے والے جنید، تم تو ضرور کرو گے. پھر میں نے گھر سے نکل کے میں نے ماڈل ٹاؤن کی گراؤنڈ میں صبح 8 بجے جاتا تھا اور 1 بجے تک BA کی تیاری کرتا تھا. اور پھر شام کو 2 بجے ٹاؤن شپ بورڈ جو میرا بنا ہوا تھا جہاں پہ ایگزامینیشن ہال وہاں پہ جاتا تھا. اور اس طرح میں نے کوئی 15 سے 20 دنوں میں اپنی اچھی لکھائی کی وجہ سے اور پوری توجہ کے ساتھ بکس کو میں نے ریڈ آؤٹ کیا اور میں نے اس طرح BA کیا. اور BA کا جب رزلٹ آیا تو اس وقت میری مسز نے لیپ ٹاپ پہ چیک کیا تو آئی واز شاکڈ کہ میں پاس ہوں. اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کمپٹیشن جاری تھا. میں نے BA کے بعد MBA کے لیے داخلہ لے لیا اور پھر MBA کے میں نے 2 سیمسٹر کیے، لیکن MBA میرا فریز ہے. لیکن اب شکر ہے کہ میں اپنی گھر میں مسز کے حوالے سے اور اپنی جو پوزیشن ابھی میں جس کرنٹ پوزیشن پہ ہوں FNB مینیجر، اس کے لیے میں نے اپنی تیاری کی. اور وہ آپ کو پروسیس میں سے آپ کو گزرنا پڑے گا. تو یہ اللہ کا شکر ہے. جی آپ لکھتے بھی ہیں اور ایک کتاب بھی آپ لکھ رہے ہیں، کچھ کر دکھانے والے پاکستانی. تو اس کے علاوہ آپ کنسلٹنسی بھی دیتے ہیں، پرسنل گرومنگ پہ، برانڈنگ پہ بھی کام کرتے ہیں. اس کا آئیڈیا کیسے آیا اور آپ کیا سمجھتے ہیں جو ینگسٹرز ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو گروم کرنا، پریزنٹیبل کرنا اور اپنے آپ کو کیری کرنا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی پروفیشن میں گرو کرنے کے لیے اور ایکسیلنس تک جانے کے لیے؟ یہ دیکھیں جی، 2 چیزیں آپ نے مجھ سے پوچھی ہیں جو مجھے لگ رہا ہے میجر چیزیں ہیں. ایک تو کنسلٹنسی ٹریننگز ہے اور گرومنگ جو ہے وہ کتنی ضروری ہے. یہ جو یا سب ٹریننگ اور کنسلٹنسی ہے نا، اس کا میں کچھ چارج نہیں کرتا، یہ فری ہے. صحیح. میں نے لائف میں بڑی ٹریننگز لی ہیں اور میں نے تربیت ہے نا ٹریننگ کی، میں آپ کو تھوڑی سی ویلیو بتا دوں. ٹریننگ ایسی ہے کہ اگر آپ لاہور سے اسلام آباد فلائی کرتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ان ٹرینڈ پائلٹ ہے تو آپ سفر کریں گے؟ بالکل نہیں. ہاں، تو ٹریننگ اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کو بالکل مکمل تو نہیں کر سکتی، لیکن کاملیت کی طرف آپ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ریزلٹس بہتر آ رہے ہوتے ہیں. تو ٹریننگس میں فری دیتا ہوں. کنسلٹنسی سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کو کہیں ویکنیس فیل ہوتی ہے بہتری کے لیے تو دے کانٹیکٹ می، وہ مجھ سے رابطہ کر دے. تو میں جو گائیڈ لائنس ہیں وہ میں ان کو دے سکتا ہوں، جو میری ایکسپرٹیز ہے، جو میرا پروفیشنل ہے، جو میں نے سیکھا ہے وہ میں ڈیلیور کر دیتا ہوں. جہاں تک گرومنگ کی بات ہے
تو آپ اگر بہت اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو آپ کسی بڑے فنکشن میں یا کسی محل میں وہ آپ کو داخل نہیں ہونے دیتے. تو اچھی کٹنگ آپ کروا لیں, آپ اچھے کپڑے چوز کر لیں, اچھے کلر چوز کر لیں, اچھے شوز چوز کر لیں, آپ اچھے ساکس پہنیں, اچھی گھڑی پہنیں, آپ بہت زیادہ اوور فیشن نہ کریں. یہ ساری گرومنگ کا اردو میں مطلب ہی ہے جاذب نظر. آپ اگر جاذب نظر ہیں تو آپ گرومنگ ہے. تو لوگ سم ٹائم مجھے کہتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے دکھتے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اس کی میری ایک پرسنل انویسٹمنٹ ہے, میں چیزیں خریدتا ہوں اپنے لیے, وقت سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہوں. تو یہ سب کا فرض ہے, وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھیں, ان کا اچھا دکھنا تو بہت ضروری ہے. ایک شادی شدہ جو ہے اس کو اپنی فیملی کے لیے, اپنی مسز کے لیے اس کو اچھا دکھنا چاہیے. اگر آپ مینیجر ہیں, آپ باس ہیں, تو آپ کو اپنی ٹیم کے لیے اچھے دکھنا چاہیے. آپ کو اخلاقاً آپ صاف ستھرے ہیں تو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو گرومنگ ہر بندے کا رائٹ ہے, اس کو دکھنا چاہیے. صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ کر دکھانے کے لیے کون سی وہ آگ ہوتی ہے, یا وہ کون سی ایک فیکٹر ہوتا ہے اندر, آپ کے اندر ایک جو ہے وہ جستجو ہوتی ہے جو آپ کو آگے لے جاتی ہے, اور حالات چاہے جیسے بھی ہوں, مشکلات جتنی بھی ہوں, آپ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ شروع ہوتا ہے کہ آپ کے خیالات کتنے اچھے ہیں, آپ کتنے جذباتی نہیں, آپ کے اندر جذبہ کتنا ہے. کوئی بھی یا سر مجھے جیسے کہ آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ آپ نے کووڈ میں یہ سٹوریز اور یہ ریکارڈنگ شروع کیا, یوٹیوبر بنے ہیں, تو یہ آپ کا جذبہ ہے کہ آپ کراچی سے قاسم علی شاہ کو ریکارڈ کیا, آپ نے لاہور میں آ کے ملے, کیسر عباس سے ملے, آپ نے ڈفرینٹ نام مجھے بتایا, آپ ان لوگوں سے ملے. تو یہ آپ کا ایک جذبہ ہے, اور وہ ان لوگوں کو بھی سلام ہے جنہوں نے آپ کو موقع دیا ہے. تو آج آپ یہ کام کریں, آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جذبہ بھی ہے, آپ کر بھی سکتے ہیں, لیکن لوگ سٹارٹ نہیں کرتے, شروع نہیں کرتے. اب میں ایک وقت تھا کہ میں تو اردو بازار سے ہی کتاب لکھنا چاہ رہا تھا. میں اردو بازار میں تھا جب میں کتابوں کی دنیا میں گیا تھا, تو مجھے اس وقت لگ رہا تھا کہ مجھے کتاب لکھنی ہے, لیکن میں نے اس مقصد کو مرنے نہیں دیا. اب میری جو کتاب آ رہی ہے, کر دکھانے والے پاکستانی, اب یہ میں نے نام چوز کیوں کیا ہے, ہم جب چھوٹے تھے یا آپ چھوٹے تھے تو آپ کو اندر ایک خصوصیت ہے خدا نے دی ہوئی کہ آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں, آپ ایسا بننا چاہتے ہیں, آپ وہ سب چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کے پاس ہیں. اچھی گاڑی, اچھا گھر, اسٹیٹس, کھانا پینا, یہ سارا کچھ پاسبل ہے آپ کے لیے. آپ نے ان سے مل کے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی ہے. کافی لوگ کہتے ہیں جی ملک ریاض کے پاس وہ سارا کچھ ہے, پاکستان میں بڑے نام ہیں جن کے پاس یہ سارا کچھ ہے. اب دیکھیں انہوں نے سٹارٹ کیا, ملک ریاض کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو یہ سٹارٹڈ از کیریئر فرام اسکوٹر, فائلیں, ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا. اب میں نے ان کے بارے سنا تو ہے, اب میں کوشش کر رہا ہوں میں کہ ان کی سٹوری کو ایڈ کروں. کیسر عباس کو آپ جانتے ہیں, آپ نے ان کی سٹوری سنی ہے, آپ کتنے موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو میں جب دوسرے لوگوں کی سٹوریاں سنتا تھا, پڑھتا تھا, تو میں دیکھتا تھا کہ یہ کیسے اتنی محنت کر کے یہاں تک پہنچے. اب 20 سال بعد مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ انسان کو شروع کرنا چاہیے کوئی کام, اس کو پروسیس میں سے گزرنا ہے, پھر آپ کو پہلے ایک کام کرنا ہے, پھر آپ کو انعام ملنا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ میں ہمیشہ لکھتا ہوں کہ محنت ہمیشہ اپنا آپ ادا کرتی ہے. تو ایاز صاحب یہ محنت ہے آپ کی, میں اور آپ کے یہاں اکٹھے بیٹھے ہوئے, آپ نے مجھے کافی کالز کی, میں نے آپ کی کالز پک کی, میں آپ کو انکار کرتا رہا, کل ملیں گے, پرسوں ملیں گے. تو یہ آپ کا بھی جذبہ اور میرا بھی جذبہ ہے کہ ہم یہاں پہ اکٹھے بیٹھے ہیں اور باتوں باتوں میں پروگرام سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. تھینک یو سو مچ آپ کا کہ آپ نے اتنا اچھا وقت دیا, اور سب سے بڑھ کر آپ کی زندگی واقعی ایک بڑی انسپائرنگ سٹوری ہے اور رول ماڈل ہے ان نوجوانوں کے لیے جو حالات کو یہ جو ہے وہ ریزن بناتے ہیں کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکے. در حقیقت یہ حالات ہوتے ہیں جو آپ کو متحرک کر رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کے اندر وہ آگ, وہ طوفان اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں, اپنی دنیا آپ بدلیں. آج کے اس پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے اپنے گیسٹ کی زندگی سے کہ اگر آپ کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں تو یہ دنیا آپ کے لیے ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.